नेक्स्ट बेटा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 का, जो सीरत तैयबा हम वाला पढ़ रहे हैं। ग़ज़वा हुनैन है, ग़ज़वा फ़तह मक्का जो हमने पढ़ लिया है। तो अब ग़ज़वा हुनैन पढ़ते हैं। तदरीजी मक़ासद ग़ज़वा हुनैन के असबाब की वज़ाहत कर सकें, ग़ज़वा हुनैन के वाक़यात बयान कर सकें। ये अब कुछ अहम अल्फाज हैं। ग़ज़वा हुनैन है, ग़ज़वा बनु हवाज़िन है। ये कबीले हैं दोनों, बनु सकीफ़ और बनु हवाज़िन। ये इस्लाम दुश्मन जंगजू जो बहुत लड़ने वाले होते हैं, सफ़ बनाते हैं, मुहाफ़िज़ हिफाजत करने वाले, माल गनीमत जंग में जो माल आता है उसको कहते हैं पस्त हारना या जो भी जाना। असबाब मक्का और ताइफ के दरमियान एक पुरखतर वादी है जिसका नाम हुनैन है। हुनैन मक्का से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ग़ज़वा हुनैन के अहम असबाब मंदरजा झैल हैं। नंबर 1, हमले की तैयारी। जब मक्का फ़तह हो गया तो दूसरे बहुत से कबाइल भी मुसलमान हो गए। इन हालात में बनु हवाज़िन और बनु सकीफ़ ने सोचा कि अब अगर हम इस्लाम ले आए तो हमारी कोई अहमियत बाकी नहीं रहेगी। लिहाजा बनु हवाज़िन ने बनु नसर, बनु हलाम और बनु सकीफ़ को अपने साथ मिलाकर मुसलमानों पर हमला की तैयारी शुरू कर दी। इस तरह इस मुत्तहिदा फ़ौज की तादाद हज़ारों तक पहुँची। ये लोग अपने बीवी बच्चों को साथ लाए थे ताकि कोई भाग न सके। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहक़ीक़ के लिए एक सहाबी को भेजा तो उन्होंने हमले की तैयारियों की तस्दीक कर दी। जब मक्का फ़तह हो गया, अब मक्का फ़तह जब हुआ तो फिर मुसलमानों की जो धाक है वो पूरे अरब के मुआशरे के अंदर फैल गई और बहुत से कबाइल ने तो इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन जो बनु हवाज़िन और बनु सकीफ़, ये 2 कबीले थे, इन्होंने अपनी हट धर्मी और अपने इस बात पर कि हमारा वक़ार, हमारी ठाठ बाट ये जाती रहेगी, ये तो ख़त्म हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे। तो लिहाजा अपनी इस ठाठ बाट को बरकरार रखने के लिए इन्होंने साथ जो मुख्तलिफ कबाइल थे, बनु नसर, बनु हलाम, ठीक है, तो बनु सकीफ़ को यानी कि बनु हवाज़िन ने इन 3 कबाइल को मिलाकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिहाद और मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ाई के लिए कि ताकि मुसलमानों का गलबा ना रहे, मुसलमानों की जो एक पूरी धाक बैठी हुई है वो ख़त्म हो जाए, तो इसके लिए उन्होंने प्लान किया और फिर बहुत बड़ी तादाद को लेकर अब और उन तादाद में उनके बीवी बच्चे भी शामिल थे ताकि कोई भाग ना सके। उन्होंने मुसलमानों पर अब हमला के लिए प्लान कर दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के ज़रिए उनकी तमाम प्लानिंग के बारे में ख़बर ले ली कि ये काम कर रहे हैं, ये प्लानिंग कर रहे हैं, ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी फ़ौज को तैयार कर रहे हैं। आगे है इस्लाम दुश्मनी। इस्लाम दुश्मन कबाइल में 2 बड़े ग्रोह थे, एक बनु हवाज़िन और दूसरा बनु सकीफ़। इन दोनों कबाइल को इस्लाम से सख्त नफ़रत थी। ये दोनों कबाइल अरब के सबसे बहादुर कबाइल समझे जाते थे। ये इस्लाम दुश्मनी में अरब में सबसे सख्त थे, यानी कि ये सबसे ज़्यादा मुखालफत करते थे मुसलमानों की, सबसे ज़्यादा दुश्मन थे मुसलमानों के, और मुखालफत में भी इनकी कोई नज़ीर और इनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो लिहाजा इन 2 ग्रोहों ने प्लान कर लिया मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ने और जिहाद करने के। अब है वाक़यात। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस हमले का पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी 12,000 की फ़ौज लेकर इनसे जंग के लिए रवाना हो गए।
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا دشمن وادی حنین میں جمع ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وادی حنین میں پڑاؤ ڈال دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر میں 2009 مسلم 100 کے قریب غیر مسلم شامل تھے۔ 12,000 کے لشکر فتح مکہ اور جنگی سامان کی فراوانی نے بعض مسلمانوں کے دل میں غرور اور فتح کا پختہ یقین پیدا کر دیا۔ یعنی جو ظاہری فتح جو تھی اس کی ہلکی تھی چنگاری ان کے دل میں جل چکی ہوئی تھی کہ ہماری تعداد بڑی ہے، اب ہم تو جیت کے رہیں گے۔ تو اللہ سے جو لو تھی تھوڑی سی اور تھوڑے سے وقت کے لیے ختم ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بڑی جلدی گرفت کر لیتے ہیں، بڑی جلدی جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں، تاکہ میرے بندے میرے راستے سے ہٹے نہیں، میرا راستہ چھوڑے نہیں، اور کبھی بھی مجھے زندگی کے کسی بھی معاملے میں بھولے نہیں۔ ٹھیک ہے، مسلمان کہنے لگے اب انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، یعنی کہ انہیں جو ہے وہ مسلمانوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور غصے کا اظہار کیا۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بہت بڑی فوج دی ہے، اتنا بڑا لشکر دیا ہے، اور وہ بھی وقت تھا جب ہمارے پاس کوئی نہیں۔ یعنی اس وقت جو ایک چیز پیدا ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں جو مدد ہے ہماری تعداد کی وجہ سے ملنی ہے۔ تو یہ ہلکی سی یہ جب چیز مسلمانوں کے اندر پیدا ہوئی تو فوراً مسلمانوں کی جو ہے وہ گرفت ہو گئی۔ گرفت کس طرح ہوئی اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ بنو حوازن اور بنو ثقیف، یہ دو قبیلے تھے جس سے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا۔ حنین کے پہاڑوں پر ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ مسلمان جیسے ہی وادی میں داخل ہوئے ان قبائل کے جنگجوؤں نے ان پر تیروں کی بارش کر دی۔ مسلمان اس اچانک اور زبردست حملے کے لیے تیار نہ تھے، اس وجہ سے مسلمانوں کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ یعنی کہ اچانک حملہ ہوا اور ایسا خطرناک اور ایسا پے در پہ تیروں کی بچھاڑ آئی کہ مسلمان اپنے قدم جو تھے وہ جما نہ سکے، اور اسی کشمکش میں ان کے جو پاؤں جو تھے وہ اکھڑ گئے، اور جس سے ہم پنجابی میں ہم کہتے ہیں تھرتلی پڑ جانا، بھگدڑ مچ جانا، اپنی جان کے لالے پڑ جانا، تو وہ مسلمانوں کے اندر اس وقت شروع ہو گیا اور مسلمان بکھرنے لگے اور وہ گھبراہٹ میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ لشکر کی ترتیب قائم نہ رہی اور ہر طرف بد امنی پھیل گئی۔ ان سخت حالات میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی دوسرے جانباز اور جانثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے اور فرمایا، میں نبی ہوں، میں کوئی جھوٹ نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس معاملے کو دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر اب بھگدڑ مچ گئی ہوئی ہے، مسلمان انتشار کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کی جو صفیں ہیں وہ بکھر چکی ہوئی ہیں، اور نظم و ضبط نہیں ہے اور ترتیب نہیں ہے، اور ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے خچر پر بیٹھے ہوئے آپ با آواز بلند یہ صدا لگا رہے تھے، اور یہ صدا کا مقصد یہ تھا کہ تم اکٹھے ہو، تم ڈرتے کیوں ہو، تم حق پر ہو۔ انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں، میں کوئی جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا ہے۔ تو لہذا جب یہ باتیں سنی صحابہ کرام نے، اور پھر آہستہ آہستہ جمع ہونے شروع ہوئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ انصار و مہاجرین کو پکارو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر مسلمانوں کو حوصلہ ہوا اور وہ ہر طرف سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے۔ نئے حوصلے سے اپنے صفوں کو درست کیا اور پھر دشمن پر حملہ آور ہوئے۔ اس حملے سے دشمن کے حوصلے پست ہوئے اور وہ بھاگ نکلے۔ کفار کے 70 آدمی مارے گئے، جن میں 2 سردار ذوالحمار اور عثمان بن عبداللہ شامل تھے۔ اس غزوہ میں 4 مسلمان شہید ہوئے۔ تو یہ حالت ہوئی تھی مسلمانوں کی کہ آپس میں بھگدڑ مچ گئی اور ہر ایک کو، کیونکہ جو حملہ اتنا سخت ہوا تھا، تیروں کی بچھاڑ ہوئی اور مسلمان قدم نہ جما سکے، اور کوئی دائیں جا رہا ہے، کوئی بائیں جا رہا ہے، کوئی پیچھے جا رہا ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے، تو ترتیب خراب ہو گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، جمع کیا، پھر ترتیب دی، پھر حملہ کیا اور پھر فتح ہوئی۔ غیب مدد، غزوہ حنین میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے اتارے گئے تھے، جس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے۔ ترجمہ: پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنین پر اطمینان اور سکون اتارا اور تمہاری مدد کے لیے لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہیں آئے۔ اس جنگ میں بہت سے کافر قیدی بنے، جن میں مرد، عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، اور مسلمانوں کے ہاتھ بہت سا مال غنیمت آیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کا محافظ حضرت عبادہ بن بشیر اور حضرت مسعود بن عمر، یہ عمرو نہیں پڑھنا، اس کو عمر پڑھنا ہے، کو مقرر کیا اور قیدیوں کی ذمہ داری حضرت عبدیر بن ورقہ کو دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں بچے کچے کفار کے خلاف فوجی کشی کا ارادہ فرمایا، کیونکہ اتحادی فوج کا کمانڈر بنو حوازن کا سردار مالک بن عوف اپنے کچھ ساتھیوں سمیت طائف بھاگ گیا تھا۔ تو یہ بیٹا، یہ میں نے آپ کے سامنے ریڈنگ کر دی ہے۔ آپ مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ وادی حنین مکہ سے کتنے کلومیٹر کے فاصلے پر ہے؟ یہ مکہ سے تقریباً 40 کلومیٹر پر واقع ہے۔ غزوہ حنین کے موقع پر لشکر اسلام کی تعداد کتنی تھی؟ 12,000۔ آگے ہے غزوہ حنین کے موقع پر لشکر اسلام میں کتنے غیر مسلم تھے؟ ایک نو مسلم ہے اور ایک غیر مسلم تھے۔ 100 کے قریب، یعنی کہ 100 کے قریب جو تھے وہ غیر مسلم تھے۔ مشق نمبر 2 ہے، مکہ اور طائف کے درمیان ایک پرخطر وادی ہے جس کا نام حنین ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام دشمن قبائل میں 2 بڑے گروہ تھے، ایک ڈیش اور دوسرا بنو ثقیف اور بنو حوازن۔ آگے ہے بنو حوازن نے بنو نصر، بنو حلام اور بنو ثقیف کو اپنے ساتھ ملا کر ڈیش پر حملہ کی تیاری شروع کر دی۔ مسلمانوں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے لیے ایک صحابی ڈیش کو بھیجا تو انہوں نے حملے کی تیاریوں کی تصدیق کی۔ ایک صحابی
صحابی رسول، ایک صحابی رضی اللہ عنہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ دشمن وادی حنین میں جمع ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈیش میں پڑاؤ ڈال لیا۔ وادی حنین میں کیا کیا؟ پڑاؤ ڈال لیا۔ آگے ہے، مسلمان جیسے ہی وادی میں داخل ہوئے ان قبائل کے جنگجوؤں نے ان پر ڈیش کی بارش کر دی، تیروں کی۔ آگے ہے، کفار کے ڈیش آدمی مارے گئے جن میں 2 سردار ذوالحمار اور عثمان بن عبداللہ شامل تھے۔ کفار کے 70 آدمی مارے گئے۔ آگے غزوہ حنین میں مسلمانوں کی مدد کے لیے ڈیش اتارے گئے تھے۔ آگے مشق نمبر 3 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوج لے کر ان سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ 10,000، 12,000، 14,000، 16,000، تو 12,000 فوج لے کر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں 9 مسلم شامل تھے، 1,000، 2,000، 100 کے قریب، 800، 100 کے قریب۔ بنو حوازن اور بنو ثقیف نے ڈیرے ڈال رکھے تھے حنین کے درختوں پر، حنین کے میدانوں میں، حنین کے پہاڑوں پر، حنین کی وادی پر، حنین کی وادی پر۔ کفار کے مارے جانے افراد میں شامل تھے، جو مارے گئے تھے افراد، ان میں کفار کے مارے، ان میں 2 سردار تھے، سردار شامل تھے کتنے۔ آگے ہے، غزوہ حنین میں مسلمانوں کی مدد کے لیے اتارے گئے تھے فرشتے، مجاہدین، گھوڑے، ہتھیار، فرشتے نازل ہوئے تھے۔ آگے مشق نمبر 4 ہم پڑھتے ہیں، جب مکہ فتح ہو گیا تو دوسرا کوئی قبیلہ مسلمان نہ ہوا۔ یہ غلط ہے، بہت سے قبیلے مسلمان ہوئے۔ نمبر 2، اس جنگ میں چند کافر قیدی بنے، نہیں بہت سارے قیدی بنے، تو یہ غلط ہے۔ مسلمان جیسے ہی وادی میں داخل ہوئے ان قبائل کے جنگجوؤں نے ان پر تیروں کی بارش کر دی۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ ان سخت حالات میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس اور کئی دوسرے جانسار آپ کے پاس موجود تھے۔ صحیح اتحادی فوج کا کمانڈر بنو حوازن کا سردار مالک بن عوف اپنے کچھ ساتھیوں سمیت مارا گیا نہیں بلکہ طائف بھاگ گیا تھا۔ تو یہ بیٹا آنسر آپ نے نوٹ کر لیا۔ اب میرے ساتھ عالم ہے، یہ قبائل اسلام دشمنی میں عرب میں سب سے سخت تھے، یعنی کہ یہ سب سے زیادہ اسلام کے دشمن تھے۔
12,000 کے لشکر فتح مکہ اور جنگی سازمان کی فراوانی نے مسلمانوں کے دل میں غرور پیدا کر دیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کہ انصار و مہاجرین کو پکارو۔ آگے ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کا محافظ حضرت عبادہ بن بشیر اور مسعود بن عمر قیدیوں کی ذمہ داری حضرت دل کو دی گئی۔ تو یہ بیٹا آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ آگے ہمارا لانگ کوشچن ہے غزوہ حنین کے اہم اسباب بیان کیجیے۔ تو ایک مرتبہ پھر میں آپ کے سامنے یہ ریڈنگ کر دیتا ہوں، نشان لگاتا ہوں، آپ نے یہاں سے یاد کرنا ہے۔ لانگ کوشچن نمبر 1 ہے، مکہ اور طائف کے درمیان ایک پرخطر وادی، اس کا نام حنین مکہ سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ غزوہ حنین کے اہم اسباب مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، حملے کی تیاریاں۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو دوسرے بہت سے قبائل بھی مسلمان ہو گئے۔ ان حالات میں بنو حوازن اور بنو ثقیف نے سوچا کہ اگر اب ہم اسلام لے آئے تو ہماری کوئی اہمیت باقی نہیں رہے گی، لہذا بنو حوازن نے بنو نصر، بنو حلام اور بنو ثقیف کو اپنے ساتھ ملا کر مسلمانوں پر حملہ کی تیاری شروع کر دی۔ اس طرح اس متحدہ فوج کی تعداد ہزاروں تک جا پہنچی۔ یہ لوگ اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لائے تھے تاکہ کوئی بھاگ نہ سکے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے لیے ایک صحابی کو بھیجا تو انہوں نے حملے کی تیاریوں کی تصدیق کر دی۔ واقعی پلان ہے ان کا۔ اسلامی دشمنی۔ اسلام دشمن قبائل میں 2 بڑے گروہ تھے، بنو حوازن اور دوسرا بنو ثقیف۔ ان دونوں قبائل کو اسلام سے سخت نفرت تھی۔ یہ دونوں قبائل عرب کے سب سے بہادر قبائل سمجھے جاتے تھے۔ یہ اسلام دشمنی میں عرب میں سب سے سخت تھے۔ نمبر 3، واقعات۔ یہ بیسیکلی یہاں تک اس کا اسباب ہیں اس کے، اور اس میں کچھ مسئلہ ہوا وہ بھی ساتھ ہے اس کے، اگر آپ یہ کرنا چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس حملے کا پتہ چلا تو آپ اپنی 12,000 کی فوج لے کر ان سے جنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ دشمن وادی حنین میں جمع ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وادی حنین میں پڑاؤ ڈال لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر میں 2,000 نو مسلم اور 100 کے قریب غیر مسلم شامل تھے۔ 12,000 کے لشکر فتح مکہ اور جنگی سازوسامان کی فراوانی نے بعض مسلمانوں کے دل میں غرور اور فتح کا پختہ یقین پیدا کر دیا۔ مسلمان کہنے لگے کہ اب انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور غصے کا اظہار فرمایا۔ تو یہ بیٹا آپ کا فرسٹ لانگ کوسچن ہے کہ اسباب کیا تھے۔ آخری سوال غزوہ حنین کے واقعات تفصیل سے لکھیے۔ یہاں سے پھر اس کا واقعے کی تفصیل شروع ہوتی ہے۔ بنو حوازن اور بنو ثقیف نے حنین کے پہاڑوں پر ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ مسلمان جیسے ہی وادی میں داخل ہوئے ان قبائل کے جنگجوؤں نے ان پر تیروں کی بارش کر دی۔ مسلمان اس اچانک اور زبردست حملے کے لیے تیار نہ تھے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ گھبراہٹ میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ لشکر کی ترتیب قائم نہ رہی اور ہر طرف بد امنی پھیل گئی۔ ان سخت حالات میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس اور کئی
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی دوسرے جام باز و جانصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے اور فرمایا میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عباس سے فرمایا کہ انصار و مہاجرین کو پکارو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت اور حضرت عباس کی آواز سن کر مسلمانوں کو حوصلہ ہوا اور ہر طرف سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے، نئے حوصلے سے اپنی صفوں کو درست کیا اور پھر دشمن پر حملہ آور ہوئے۔ اس حملے سے دشمن کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ بھاگ نکلے۔ کفار کے 70 آدمی مارے گئے، جن میں 2 سردار ذوالحمار اور عثمان بن عبداللہ شامل تھے۔ اس غزوہ میں 4 مسلمان شہید ہوئے۔ اور پھر غیبی مدد ہوئی کہ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے اتارے گئے تھے، جس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنین پر اطمینان اور سکون اتارا اور تمہاری مدد کے لیے لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہیں آئے۔ اس جنگ میں بہت سے کافر قیدی بنے، جن میں مرد، عورت اور بچے شامل تھے۔ مسلمانوں کے ہاتھ بہت سا مال غنیمت آیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کا محافظ حضرت عبادہ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مسعود بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا اور قیدیوں کی ذمہ داری حضرت بدیل بن برقہ کو دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں بچے کھچے کفار کے خلاف فوج کشی کا ارادہ فرمایا، کیونکہ تحادی فوج کے کمانڈر اور بنو حوازن کا سردار مالک بن عوف اپنے کچھ ساتھیوں سمیت طائف بھاگ گیا تھا۔ تو یہ بیٹا یہاں تک اس کا یہ لانگ کوشچن ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے لانگ کوشچن نمبر 2، یہاں سے لے کر یہ یہاں تک یہ ختم ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا لانگ کوشچن تک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔